की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। दो मौज़ूआत हैं, एक तो बहुत संगीन सूरत हाल है सिंध की, जिस पे ना रियासत की अभी तक कोई तवज्जो है और मीडिया को तो जो सियासी मामलात हैं उससे ही फुर्सत नहीं है, या ईद के खाने अभी तक चल रहे हैं कि जो कल फसादात शुरू हुए थे हैदराबाद से, अब वो लाड़काना, सखर और कराची के सोराब गुट तक बड़े पैमाने पर फैल चुके हैं। उस पर बात करेंगे। और जो कल अदालत का फैसला आया तहरीक अदम एतमाद के तराजू में, तफसीली फैसला आता है, मुख्तसर फैसला तो पहले आ चुका था, उस पर फवाद चौधरी का जो बयान है इंतहाई दिलचस्प भी है और फ़िक्र अंगेज़ भी है, और बहुत सी पहलू को उजागर किए हैं उन्होंने और उस पर दावत फ़िक्र दी है पाकिस्तानी अवाम को। हम उस पर गुफ्तगू करेंगे, ये आज हमारा अहम मौजू है। देखिए, कल जो हैदराबाद से फसाद शुरू हुआ पश्तून और सिंधियों के दरमियान, बताया जाता है कि जी एक पश्तून ने जो गो के अफ़गानी है, वो पाकिस्तानी पश्तून नहीं है, उसने एक सिंधी का मर्डर किया। उसके बाद ये आग फैली और कहते हैं कि पूरे सिंध में अब तक 300 के करीब, लाड़काना में बड़े पैमाने पे हुआ है, हैदराबाद में, कि जो गरीब पश्तून चाय वाले हैं, जिसमें पाकिस्तानी पश्तून भी शामिल हैं, उनके चाय खाने बंद कर दिए गए, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं कि तुम सिंध के बेटे हो कि नहीं हो, और बाहर से आए हो तो तुम्हें जाना होगा, और हम सिंधी कौम हैं और तुम पश्तून हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, इस तरह की गुफ्तगू। फिर सोराब गुट, जो एक कहना चाहिए कोल्ड वार का जब खात्मा हो रहा था और अमेरिका से मिलकर हम रूस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उस वक्त से जो अफ़गानी आना शुरू हुए बड़े पैमाने पर, वो सोराब गुट पर बैठे हैं, जो असले के डीलर भी हैं, जो ड्रग भी बेचते हैं, और जो दुनिया जहान के स्मगलिंग का सामान है सोराब गुट पर, वो भी बेचते हैं। और मुकम्मल वो एक रियासत है और इंतज़ामिया हमेशा से, असल तो गद्दार सिंध की इंतज़ामिया है जिसने बड़े पैमाने पर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इनको आने दिया अफ़गानी को। और अगर आप लोगों को याद हो कि जब ये अमेरिकन विड्रॉल हो रहा था अभी अफ़गानिस्तान से, तो इन प्रोग्रामों में बार बार बताया गया कि चमन के रास्ते बहुत बड़ी तादाद में हज़ारा अफ़गानी और दूसरे अफ़गानी निकल कर आ रहे हैं और वो कराची पहुंच रहे हैं बड़े पैमाने पर। और कराची तो एक आमाजगाह बन चुका है ना सबका, कि सबको कराची आना होता है, और हुकूमतों ने कोई वसाइल भी नहीं देने होते, बल्कि इस शहर से लिया भी जाता है, सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जाता है, मगर इसका रिटर्न कुछ भी नहीं है। कि इसलिए सड़कें टूट गई, सारे मतलब एक खंडर में तब्दील हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा देहात है। तो आज उस सोराब बोर्ड पे कहते हैं कि बस टर्मिनल जलाए गए हैं, हज़ारों मसल्ला यानी कि जदीद असले से लैस लोग जो है नारे लगाते हुए देखे गए हैं, गाड़ियाँ बंद की गई हैं, ठेले जलाए गए हैं, और जो कौमी शाहरा है कराची हैदराबाद को मिलाती है, फिर आगे पंजाब सब हर तरफ जाती है, वो बंद पड़ी है शाम 4 बजे से। तो और रियासत का कहीं कोई दूर तक अभी तक वजूद नहीं है, कोई कहीं नेगोशिएशन शुरू नहीं हुई है कि ये मामला कैसे रोकना है। कि फिर कहा जाता है कि लाडी की तरफ जो जो ठट्टा की साइड से अ, पाकिस्तान को जो रास्ता आता है, जो शहर अकबो भी, मेन शहर अकबो से भी कहा जाता है कि जनाब वहाँ पर भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं और ये मामला ख़राब होता नज़र आ रहा है, और ये फ्लेयर अप होकर दूसरी कम्युनिटीज़ तक भी जा सकता है। और ये इसके मुख्तलिफ रंग हैं, इसे वहाँ जो रहने वाली सियासी क़यादत है इसे क्या रंग देती है, कहाँ तक लेके जाती है, और इसमें किसका कितना इंटरेस्ट है। देखिए, ये तो बात तय है ना कि सिंध में ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं। पहले सिंधियों ने ज़मीनें छीनी, जो हिंदुस्तान से उर्दू बोलने वाले आए, जो कि एक ट्रीटी के तहत है यूनाइटेड नेशन की, कि जो हिंदुस्तान यहाँ से गए हिंदू उनको दी गई है, और जो वहाँ से आए थे वो एक लंबी कहानी है। और कहते हैं कि जी MQM ने जो अभी नया मुआहदा किया है मतरूका सिंध के हवाले से, वो भी तस्लीम करवा लिया है, और रज़ाई साहब इस काम के मास्टर हैं, जो चाहो लिखवा लो, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मुआहदा जो है कोई हदीस तो है नहीं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो उस सिचुएशन में सारी चीज़ों को देखें और ये मामला बहुत ख़राब होता नज़र आ रहा है। अगर रियासत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, जो नहीं दी जा रही, इसकी क्या वजूहात हैं,
بہت سے خدشات سینے میں ہیں، مگر میں ابھی اظہار ان کا نہیں کرنا چاہتا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی فیصلے ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی فیصلے ہو بھی گئے تو اسے پرامن انداز میں بھی حل کیا جا سکتا ہے، ان معاملات کو داعش میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہزاروں لاشیں گروائی جائیں، لوگ مروائے جائیں، بچے یتیم کیے جائیں، ماں باپ کو بچوں سے محروم کیا جائے، یہ ضروری تو نہیں ہے، مگر ابھی تک کسی کی توجہ نہیں۔ میڈیا کو تو خیر اجازت ہی نہیں ہوگی، اور اسے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے کہ اجازت دو گے دکھا دیں گے، نہیں دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اپنے معاملات ہیں، وہ اسٹیک ہولڈر ہے اس وقت سیاست کا۔ اب آئیے سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف، جو کل تفصیلی فیصلہ آیا حکومت جانے کے 3 مہینے کے بعد، تحریک عدم اعتماد کی تحریک، وہ سارے واقعات آپ کے ذہن میں اب تقریباً 11 اپریل سے لگا لیں کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، ان عدالتوں کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کے ججز ہوں، یہ جنرلز ہوں، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بولتے ہیں، جب سرونگ ہوتے ہیں، جو اوتھ لیا ہوتا ہے بقول قائد اعظم کے کہ ہر وہ افسر جس نے اوتھ لیا ہے، اگر اس سے اوپر کا افسر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو وہ ڈس اوبے کر سکتا ہے، مگر ہماری اس فوج نے، ہماری اس عدلیہ نے کبھی نہیں کیا۔ اگر فائز عیسیٰ جیسے اور شوکت صدیقی جیسے جج اگر کہیں بولے ہیں تو ان کے ساتھ جو حشر کیا وہ آپ سب کے سامنے، اور اس سے پہلے بھی درجنوں مثالیں موجود ہیں۔ تو اب جب وہ سارا کھیل ختم ہو گیا تو تفصیلی فیصلہ آیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ آئین کو بھی توڑا گیا اور قانون کو بھی توڑا گیا، سپریم کورٹ کی بھی توہین کی گئی، اور ایک ایک اقدام بھی عمران حکومت کا تھا، ان کے اسپیکر کا، ڈپٹی اسپیکر کا، خود وزیر اعظم کا اور صدر صاحب کا۔ اچھا، صدر تو پی ٹی آئی کے کارکن کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ حکومت کچھ بھی کرتی ہے وہ انڈو کر دیتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ کہ اس کی حیثیت، آئینی حیثیت کوئی بھی نہیں، وہ ایک سمبولک عہدہ ہے جو اربوں روپے خرچ کرتا ہے، عیش کرتا ہے، اور خاص کر یہ مڈل کلاس، یہ وہ کہتے ہیں نا، مجھے شعر پورا تو یاد نہیں ہے کہ مشہور جوش صاحب، شاعر انقلاب جوش، جوش ولی آبادی، ان کا ایک مصرع یاد ہے کہ ان غریبوں کو دولت مل جائے تو قیامت کر دے۔ یہ اصل مسئلہ دنیا میں یہ ہم غریب ہی ہیں کہ ہمارے ہاتھ کچھ لگ جائے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو الوی صاحب بھی پاگل ہو چکے ہیں کہ 7 پشتوں میں نہیں سوچا تھا کہ کبھی یہ صدر بن سکتے ہیں، تو اب جو ان کے ہاتھ، وہ بندر کے ہاتھ جو ہے چھری لگ گئی ہے تو اسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو دلچسپ صورتحال ہے کہ اس پہ ریئیکٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ جج کون ہوتے ہیں سیاست میں فیصلہ، سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے والے، اور میں نے اس کو لکھ کے رکھا ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جج اور اسٹیبلشمنٹ کو دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ رسیاں کم پڑ جائیں گی اگر آرٹیکل 6 لگنا شروع ہوا، اور یہ گلے زیادہ ہے اور رسیاں کم ہے، کیونکہ انہوں نے بہت ڈیپ اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ ان ججوں نے جو اب تک کیا ہے نظریہ ضرورت کے تحت، اور ان جنرلز نے، انہوں نے ججوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب دل چاہتا ہے، عدالت پہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جب دل چاہتا ہے خود نوٹس لے لیتے ہیں، سیاست میں مداخلت عدلیہ کا کام نہیں ہے، اور ساتھ میں ہر طرف کھیلا ہے کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے، ماشاءاللہ خون لگ گیا ہے کہ یہ سیاسی فیصلے کرتے ہیں، ایک دن ایک فیصلہ کرتے ہیں، بند کمروں میں جمع ہوتے ہیں۔ جنرل ڈائریکٹ کہا ہے کہ ججز کمروں میں بند بیٹھتے ہیں اور سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، ایک دن ایک فیصلہ کرتے ہیں، ایک دن دوسرے فیصلہ کرتے ہیں، جیسے افغان پالیسی تبدیل کی اور ہمارے بچے مروائے۔ اور اب یہ بند کرنا ہوگا کہ میڈیا ریولوشن آ چکا ہے اور لوگ اب بہت غور سے دیکھ رہے ہیں، اب یہ سب کچھ بدلے گا اور یہ بدلنا ہوگا اور بدل کر چھوڑیں گے۔ بھائی یہ بات تو میں بار بار ہم جیسے لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ عمران کا یہ احسان تو مانے کہ سب کو، جب سے بھٹو نے سیاست میں ایک عام آدمی کو زبان دی، یہ اسٹیبلشمنٹ جو مقدس گائے تھی، اس کے خلاف عام آدمی کو عمران خان نے زبان دی اور اسے بازار میں لا کر کھڑا کر دیا ہے، یہ دیوار سے لگی ہوئی ہے، یہ اب کتنی بھی کوشش کر لیں، ہر طرف اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، ان مظالم کے خلاف۔ مگر ابھی یہ گفتگو پنجاب تک محدود ہے، ان کے وزیر، ان کے سیاستدان، ان کے سماجی کارکن، ان کے وکلاء
وہ بول سکتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلوچستان یہ لہر کب پہنچے گی، یہ کے پی کے میں کب پہنچے گی، اور یہ کراچی میں سندھ میں کب پہنچے گی، کہ وہاں ابھی بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ کل جس طرح بابر غوری کو بھگا دیا گیا، ایک آواز نہیں نکلی، ایک آواز، اور 150 لڑکے کراچی میں غائب ہیں، اور وہاں تو ہزاروں بلوچستان میں غائب ہیں۔ وہاں تو یہ کہا جاتا ہے، اسی میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہمارے جوان بلوچستان میں چٹان کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ کاش فواد چودھری اس پہ بھی بولے اور کہے کہ بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ ہے اصل غداری۔ غداری یہ بھی ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یہ آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جمہوری ووٹ لے کر آتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، مگر اس سے بڑی غداری بلوچستان میں ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی غداری طالبان سے مذاکرات کر کے ہو رہی ہے، اور یہ غداری گزشتہ 74 سال سے ہوتی آئی ہے کہ چند افراد بیٹھتے ہیں اور قوم کی قسمت کا فیصلہ کرتے رہے، جو قوم کبھی بن ہی نہیں سکی انہی وجوہات کی بنا پر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا، کتنا کھنچے گا، اور یہ رسیاں کب استعمال ہوں گی، یہ گلے کب ان کے پھندے بنیں گے، اس کے بارے میں ابھی کوئی کچھ نہیں جانتا۔ مگر جو کہتے ہیں نا کہ جب گفتگو کا آغاز ہو جائے تو یقین رکھنا چاہیے کہ معاملہ سدھار کی طرف جا رہا ہے یا اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ان دو صورتحال کو اگر سمجھنا ہو تو اکانومی کو دیکھیں، بڑھتے انتشار کو دیکھیں، اور مایوسی نفرت کو دیکھیں۔ ٹوٹتی اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ اب یہ سندھ میں جو ہو رہا ہے، جو کراچی کے سوراب گوٹ پر ہو رہا ہے، حیدرآباد میں ہوا ہے کہ پولیس کہیں تماشائی تھی، کہیں غائب تھی، اور کہیں پتہ ہی نہیں تھا، یہ ریاست کے ختم ہونے کی نشانی ہے، کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ کمزوری ہوتی ہے نا پہلے، پھر انسان مرتا ہے نا، کہ آہستہ آہستہ انرجی کم ہوتی جاتی ہے، تو ریاست کی انرجی کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ اسے تو سپریم کورٹ سے نمٹنا ہے، اسے تو پی ٹی آئی سے نمٹنا ہے، اسے کبھی نواز شریف سے نمٹنا ہے، کبھی پیپلز پارٹی سے نمٹنا ہے، کبھی ایم کیو ایم سے نمٹنا ہے، اور کبھی منظور پشتین کی پارٹی سے نمٹنا ہے، کبھی طالبان سے نمٹنا ہے۔ مطلب ایک لاٹھی ہے اور ایک جم غفیر ہے، مخالفین کا، حریفوں کا، دشمنوں کا، پھر سرحدیں ہیں۔ آپ ذرا تصور تو کریں کہ یہ کب تک کتنا لڑیں گے اور کہاں تک لڑیں گے، اور لوگ کب تک خوف کھائیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب احساس ہو جائے کہ مرنا تو ہے ہی، تو پھر معصوم سے معصوم، شریف سے شریف، کمزور سے کمزور آدمی بھی ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے، ہتھیار بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے کہ کبھی آج تک کسی نے سوچا تھا کہ کوئی ایسے بھی بول سکتا ہے کہ ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے؟ نچلے لیول پر لوگ بند کمروں میں تو گفتگو کرتے تھے، مگر کبھی ایسا ہوا کہ نیشنل میڈیا پر آئے اور ایک سابق وفاقی وزیر جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بھی کہلاتا رہا ہو، جو مشرف کا دایاں بازو رہا ہو، اور اسے ہمیشہ یہی سمجھا گیا ہو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین لوگوں میں سے ہے، اور وہ کہیں کہ گلے زیادہ ہیں، رسیاں کم ہیں، اور اب یہ سب بدلے گا۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ تم بند کمروں میں بیٹھ کر سیاسی فیصلے کرو، ایک فیصلہ آج کرو، کل دوسرا کرو۔ مگر یہاں فواد چودھری صاحب سے یہ بھی کہنا ہے کہ چودھری صاحب یہ باتیں جب کرتے ہیں، جو 2018 کے انتخابات میں جب آر ٹی ایس بٹھائی جا رہی تھی، جب سیٹیں چھینی جا رہی تھی، جب الیکٹیبل لائے جا رہے تھے، غائب کیے جا رہے تھے، دھمکیاں دی جا رہی تھی، سینٹ کے انتخابات سے لے کر ہر معاملے میں، جب آپ بھی کہتے تھے کہ سب ایک پیش پر ہے، یہ سب کچھ اپوزیشن میں ہی کیوں یاد آتا ہے؟ جیسے عدلیہ کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو یہ فیصلے دیتی ہے، اس کے جج اضافی نوٹ جب لکھتے ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کل ہم ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو ان ساری باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، مگر میں اپنی اس بات پر قائم ہوں، حسین کے انکار کی طرح، کہ وقت تیزی سے یوں نکل رہا ہے جیسے مٹھی سے ریت نکلتی ہے۔ کیا ریت بچ جانے سے پہلے آنکھیں کھل جائیں گی،
یا ریت ساری نکل جانے کے بعد آنکھیں کھلیں گی؟ یہ فیصلہ تو آنے والے بہت جلد وقت میں ہونے جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک ریفرینڈم اب ہونا چاہیے کہ اس ریاست میں کیا ریاست کو اب تسلیم بھی کیا جا رہا ہے عوامی سطح پر، اور کیا اس آئین کی کوئی حیثیت رہ گئی ہے؟ اسے لوگ مانتے ہیں، اس قانون کو، اس یہاں کے انصاف کو، یا یہاں کے سیاسی نظام کو، یا اس اسٹیبلشمنٹ کی جو آنیاں جانیاں ہیں جسے بدماشی کہا جاتا ہے؟ اب ایک ریفرینڈم یہ بھی ہو جانا چاہیے، کیونکہ آپ جس سے بات کیجئے، جس کے خلاف فیصلہ آئے، وہ کہتا ہے یہ کوئی آئین تھوڑی ہے، اس عدلیہ کے فیصلے کو کون مانتا ہے؟ اور اس کے ثبوت موجود ہیں کہ عام آدمی کو اس عدلیہ سے ریلیف ملے تو بیوروکریسی نہیں تسلیم کرتی، حکومت کے خلاف اگر وہ فیصلہ ہو تو وہ تسلیم نہیں کرتی، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں جو اڑچن، جو ریزسٹنس دکھائی جاتی ہے، جو ریزنمنٹ موجود ہے، جو سب کو نظر آتی ہے، تو کل آنے والے فیصلے پر عوام کی ایک بڑی جو اکثریت ہے وہ ہنس رہی ہے، وہ کہتی ہے آئین کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کوئی مانتا ہے یا اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں، اب ان کے جوابات آنے سے پہلے یہ ریاست چلنا، اس کا آگے بڑھنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔